पाबंदी लगे हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वो वाहिद कौम हैं जो वक्त और ज़रूरत के तहत अमीर और गरीब बनने का फन बखूबी जानते हैं। एक ही वक्त में हम गरीब और मुस्तहिक इतने हैं कि अफगानिस्तान और ईदी से भी इमदाद लेने से हरगिज नहीं हिचकिचाते। कोरोना जैसी मूजी बीमारी की वैक्सीन तक चीन से खैरात में ले लेते हैं और फिर सीना ठोक कर टेलीविजन पर कौम को बराहे रास्त टीके लगाने की बाकायदा तशहीर की जाती है और इसे कमाल ढिठाई से वजीर आजम के कमाल विजन से मंसूब भी कर दिया जाता है। गरीब इतने हैं कि इस्लामाबाद के चंद सरकारी स्कूल्स की बसों के लिए 30 करोड़ रुपए सालाना हुकूमत वक्त को गिरा गुजरते हैं और खाली खजाने का रोना रोते हुए फंड्स जारी करने से इनकार कर देते हैं। मगर जरूरत पड़ने पर, जी हां, सेनेट इलेक्शन से एन पहले हमारी यही गरीब हुकूमत एकदम इतनी अमीर हो जाती है, खाली खजाने इतने भर जाते हैं कि वजीर आजम नहीं रहते, हातम ताई बन जाते हैं और अपनी जमात के सभी MNAs और MPs के लिए 1 या 2 नहीं, पूरे 50 करोड़ रुपए फी बंदा जारी करने के अहकामात जारी कर डालते हैं। कौल और फेल में हम ऐसे हैं कि जो वजीर आजम ठीक 1 दिन पहले वुज़रा की गैर जरूरी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की खबर ले रहे होते हैं, वो ही हाकिम वक्त आज चंद दिनों के लिए, जी हां, महज चंद दिनों के लिए बनाए गए ब्रॉडशीट कमीशन के मनपसंद सरबराह के लिए पुलिस की गाड़ियों, गनमैन, मुसल्ला कमांडोज और तो और साथ साथ चलने के लिए मोबाइल जैमर गाड़ी का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। शायद हम जैसों के लिए ही मिर्जा गालिब ने कभी फरमाया था कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हां, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑपोजिशन बेंचेस से, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ बने हुए हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी डायनामिक आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस, सिटिंग MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब से थोड़ी देर में PMLN से हमें कैसर शेख साहब ने ज्वाइन करना है, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे और जैसे हमारा राब्ता उनसे होगा डेफिनेटली हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। मेरी अगर इस्लामाबाद आवाज जा रही है तो मैं पहला सवाल बिल्कुल रखना चाहूंगी। आलिया, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बीनेश। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो और प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आलिया, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि सेनेट इलेक्शंस आने वाले हैं और हमें पता चला कि जी कुछ फंड्स मख्तस किए गए हैं और उसके अहकामात बिल्कुल अभी जारी हो जाएंगे और लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके MNAs MPs को फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे बिकॉज सेनेट के इलेक्शंस है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हुकूमती बेंचेस पर। और फिर हमने देखा कि 1-2 नहीं 50-50 करोड़ फंड्स जारी करने के अहकामात एक बंदे को जारी कर दिए जाते। एक ऐसे टाइम पर जब हमें पता चलता है कि सालाना सरकारी स्कूल्स की बसेस के लिए ईयरली, दोबारा रिपीट कर रही हूं, महज 30 करोड़ फंड्स देने से हुकूमत इनकार कर देती है कि हम तो गरीब है, हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश, मुझे ये मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं इस चीज को, मुझे लग रहा है कि हम क्यों सेनेट इलेक्शन से रिलेट करें जबकि सेनेट इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर MNA को जो आप बात कर रही हैं, मतलब कि सेनेट से इसको रिलेट आप मतलब किस सेंस में कर रही हैं? हम तो जितना सेनेट की शफाफियत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, और आज आपने सारा देखा है, मैं अभी असेंबली के सेशन से ही आ रही हूँ कि वहां किस तरह का तमाशा लग रहा था। और अगर हमें कुछ भी हो तो हम
ایسا ہم شو آف ہینڈ کی طرف جائیں ہی نہ, ہم ایسی امینڈمنٹ پیش ہی نہ کریں نیشنل اسمبلی کے اندر, اور ہم ایسی کوئی ایفرٹ کریں ہی نہ. آج بھی جو ہوا ہے اور جس طرح سے سینٹ الیکشن پر بات کی جا رہی ہے, مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں جو ماشاءاللہ آپ جس طرح سے ہر ٹاپک کو, کرنٹ افیئرز کو ٹچ کرتی ہیں اور جتنا آپ کا نالج ہے ان ساری چیزوں کے اوپر, آپ کو تو آج ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تو استعفے گزر گئے, 31 جو جنوری تھا اس کی ڈیڈ لائن گزر گئی. وہ تو میں پوچھوں گی ذرا پہلے لیٹس بی اسپیسیفک فنڈز پر بات کر لیتے ہیں. مجھے اچھا لگا, آپ کو سارا اسی لیے بتا رہی ہوں نا, ضرور بتائیے گا. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی, آپ نے مجھے ایک اور پرسپیکٹو دکھایا کہ بینش آپ اس کو سینٹ کے انتخابات سے کیوں جوڑی. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا, کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ پی ٹی آئی مجھے آ کے یہ کہے گی کہ آپ اس کو سینٹ کے, ٹھیک ہے میں سینٹ کے انتخاب سے اس کو نتھی نہیں کرتی, پر میں اس کو آئین و قانون کے ساتھ تو جوڑ سکتی ہوں نا عالیہ, بیکاز آپ بہت ویل ورسڈ ہیں, آپ بہت تیاری کر کے آتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے 2013 کے اندر یہ ججمنٹ جاری کر دی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایم این اے ایم پی ایز کو فنڈز نہیں دیے جا سکتے. تو میں یہی تو آگے میں اسی لیے تو بتا رہی ہوں نا کہ میں ابھی بات کمپلیٹ کر لیتی تو پھر میں ون بائی ون کر کے آپ کی ان ساری چیزوں ضرور بات کمپلیٹ کریں, لیکن آپ جمپ کر گئے تھے نا استعفوں پہ. میں نے بات یہاں سے کیوں, جی مکمل کر لیں. نہیں میں تو بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہوں نا, میں تو ساری چیزیں اپنا پورا کیس میں نے تیار کرنا, اور میں پورا کیس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مطلب ہے کیا, جہاں سینٹ الیکشن سے انکار تھا, آج سینٹ الیکشن کے لیے بےتابیاں, اور آج سینٹ الیکشن کے لیے جس طرح کی ترمیم, بیسیکلی یہی ہم پاکستانی عوام کو دکھانا چاہتے تھے کہ جو ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں, آج سب سے بڑی منڈی سینٹ کی وہی لوگ لگانے کو تیار ہیں. آج اسی ترمیم کے اگینسٹ جس طرح کا ریئیکشن انہوں نے شو کیا ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ چیز اس نے ایک دفعہ تو عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یہ صرف نوٹوں کی سیاست کر سکتے ہیں, یہ صرف ضمیر کے سودے کر سکتے ہیں, اور ان کا سارا وہ جو چھانگا مانگا کی سیاست سے لے کر ہم سنتے تھے نا, پلاٹوں کی سیاست سے لے کر اب آ جائیں یہ جو 50 کروڑ ہے, کیا 50 کروڑ میں بھی ایک ایم این اے ہوں میری جیب میں جائے گا؟ نہیں, یہ 50 کروڑ ایڈمنسٹریشن کو دیا جاتا ہے. یہ 50 کروڑ اگر لوکل باڈی یہاں پر ہوتے تو لوکل باڈی کو دیا جاتا. یہ عوام کے لیے لگے گا, ان کی گلیاں پکی ہوں گی, ان کو بجلی فراہم کی جائے گی, ان کو گیس دی جائے گی. یہ وہ والی جماعت نہیں ہے کہ 100 ارب ایلوکیٹ کیے تھے شاہد خاقان عباسی نے الیکشن سے بالکل پہلے, اور عوام کو انہوں نے اپنے ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کی تھی. ہم ان لوگوں میں سے بالکل نہیں ہیں. میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے بات کی, مجھے بڑا مزہ آتا ہے عالیہ آپ کے ساتھ شو کرنے میں, پھر اس کے مجھے آپ کے ساتھ شو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. پہلے بھی تو ترقیاتی فنڈز کسی پرسنل ایم این اے کو نہیں دیے جاتے تھے نا, ایم این اے کی کسی پرسنل کیپیسٹی میں اس کی جیب میں تو نہیں جاتے تھے, لیکن تب آپ کے چیئرمین, آپ کے لیڈر, میرے محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس ٹائم پر اپوزیشن میں تھے, وہ کیا کہتے تھے آپ سن لیں. آپ لاسٹ کامنٹ کیا, آپ 4-5 اور کامنٹ کر دیجیے گا, جسٹ فار کلیئرٹی پلیز لسن ٹو وٹ عمران خان یوزڈ ٹو سے, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا. فنڈ نہیں ملنے لگے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, ابھی آپ کو میں نے سنوایا عمران خان صاحب ارشاد فرما رہے تھے, یہی ایک بات کی تھی جو لعنت ہے ترقیاتی خان فنڈ صاحب نے کہی. جی بالکل, دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کسی ایم این اے ایم پی اے کی جیب میں کچھ نہیں ڈالا, ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا. یہی ایک بات ہے جس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی پولیٹیکلی برائب نہیں کیا کسی کو. پلیز دو چیزوں کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم عوام کے لیے یہ پیسہ نکال رہے ہیں, ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پیسہ نکال رہے ہیں. اب آ جائیں جو ہمیں یہ کہا جاتا تھا ہمیں کیوں خریدنے کی ضرورت پڑے گی اپنے ممبران کو. دا ریزن از ویری سمپل. کل 6 ایم پی ایز نے پی ایم ایل این کے جو بہت آ کے دعویٰ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ایم پی ایز نے آ کر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے, ہماری لیڈرشپ خود بیک ڈور ڈپلومیسی کرتی رہی ہے, اور آج وہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. ہم تو کھل کر سامنے آ رہے ہیں, ہم تو اپنے عوام کی نمائندگی کے لیے جو باتیں کریں. انہوں نے کھل کر یہ الزام لگایا کہ مریم نواز کی لیڈرشپ ان کو قبول نہیں ہے. انہوں نے کھل کر یہ الزام لگایا کہ مودی مریم نواز کے چچا ہیں. انہوں نے کھل کر یہ الزام لگایا کہ یہ را کے ایجنٹ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹاپک آف ڈسکشن ہے. یہ ساری چیزیں عوام کے پیسے کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اگر کسی ایک
بالکل ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں, مجھے آگے بڑھنے دیں, بالکل میں انہی ایشوز پر آ رہی ہوں, لیکن آپ سے بھی سوال ہوگا, حکومت سے ریلیٹڈ سوال ہوگا. خونزادہ چٹان صاحب, آپ نے حکومت کا پوائنٹ آف ویو جان لیا, مجھے پتا آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے ترقیاتی فنڈز پر, وہ آپ کر لیجئے, لیکن میرا سوال آپ سے مختلف ہے, اور وقت کی بندش کی وجہ سے میں اوبلائزڈ ہوں اور میں باؤنڈ ہوں کہ میں آپ سے ریلیٹڈ کوسچن کروں. سر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری صاحب کی طبی بنیادوں پر مستقل ضمانت منظور کر لی ہے. ٹھیک ہے, مستقل ضمانت مل چکی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی عدالت ہے, آپ کو تو میرے سے بہتر پتا ہوگا, اچھے طریقے سے یاد بھی ہوگا, یہ وہی عدالت ہے, وہی کیسز ہے جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ضمانت کی درخواست یہ کہہ کر واپس لے لی تھی کہ میری لڑائی کہیں اور ہے, وہاں معاملات جب میرے بہتر ہوں گے تو یہاں معاملات آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سر, کیا میں آپ سے پوچھنے کی یہ جسارت کر سکتی ہوں چٹان بھائی کہ کیا اب آپ کے وہاں پر معاملات بہتر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اب آپ معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کے فیصلوں سے کئی بار اختلاف بھی ہوا ہے, لیکن ہم عدالتوں کے فیصلوں کو, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پھانسی کا فیصلہ تھا اور جو فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں, ہم نے وہ قبول کیے ہیں. ہم ان فیصلوں کے خلاف عدالتوں میں لڑے ہیں, لیکن ہم کبھی عدالتوں سے نہیں لڑے. آپ سے میرا درخواست ہے کہ 15 منٹ آپ نے عالیہ بہن کو دیا ٹائم, وہ لگاتار سپیچ کر رہے تھے اور جو آپ پوچھ رہے تھے وہ نہیں کہہ رہی تھی, کچھ آئی بائی شائع کر رہی تھی, لیکن آپ نے بغیر لقمہ دی اس کو ٹائم دیا. تو مجھے بھی مختصر میں ان کے کوشش کروں گا کہ ان کے سوالوں کا مختصر جواب میں دے دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اپوزیشن میں 20 سال کہہ رہے ہیں, 22 سال کہہ رہے ہیں. اس 20-22 سال میں جتنا عمران نیازی نے تھوکا تھا وہ تھوک ایک ایک کر کے چاٹ رہے ہیں, ایک ایک کر کے. چاہے وہ پروٹوکول نہ لینے کا کہا تھا, چاہے وہ کابینہ نہ بڑھانے کا کہا تھا کہ 20 لوگوں سے زیادہ کا کابینہ نہیں ہوگا, قرض نہ لینے کا کہا تھا, IMF نہ کہنے کا کہا تھا. یہ عالیہ میرے بہن جو کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم عوام کے لیے مر رہے ہیں, تو کیا عوام صرف حکومت والے ہیں؟ کیا یہ اپوزیشن کو ووٹ جو دیا ہے وہ عوام نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بلوچستان کی جو MNA ہے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے دینا ہے تو پھر سب کو برابر دے دے. اگر آپ عوام کے لیے دے رہے ہیں, اگر یہ رشوت نہیں ہے, اگر رشوت نہیں ہے, یہ انہوں نے مثال دیا زرداری صاحب کے دور کا, زرداری صاحب کے دور میں ہم نے دیا تھا. لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپوزیشن کو زیادہ فنڈ ملا ہے کہ ہمیں زیادہ فنڈ ملا ہے. میں پاٹا کا MNA تھا, میرا ریکارڈ بھی نکالے, اور جو آزاد ممبران تھے اس کا ریکارڈ بھی نکالے. اگر مجھ سے 10 گنا ان لوگوں کو فنڈ نہیں ملا, پھر آ کے ہماری منہ بھی ٹوکی. تو یہ لوگ یہ سینٹ میں کہہ رہی ہے, ایک بار تو کہہ رہی ہے ہم ہارسٹیڈنگ کے بہت خلاف ہے, اور عوام نے دیکھ لیا. اگر عوام نے دیکھ لیا تو کیا یہ پنجاب میں جو تماشا چل رہے ہیں, جو آپ اپوزیشن کے MPs کو بلا رہے ہیں, اس کو بٹھا رہے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نو سرباز ہے, یہ محترم عمران نیازی, یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. یہ MNAs MPs کو حکومت کے خزانے سے 50-50 کروڑ دے رہے ہیں. وہاں پہ سینٹ الیکشن کے لیے اپنی ٹکٹ کا قیمت 50 کروڑ لگایا ہے کہ جو PTI کا ٹکٹ لے گا سینٹ کا, تو وہ پارٹی فنڈ میں, اور وہ شوکت خانم کے نام پہ 50 کروڑ کا ہمیں 50 کروڑ کا ہمیں وہ شوکت خانم کے نام پہ, اور پچھلی بار انہوں نے کیا تھا. یہ پیراشوٹر جو آتے ہیں, ان کے سینیٹر کا نام نکالے, مجھے یہ عالیہ بتائے اس میں کون سا PTI کا ہے, 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے سارے پیراشوٹرز ہیں. ابھی بھی یہ پیراشوٹرز کو لانا چاہتے ہیں, 50-50 کروڑ دینا چاہتے ہیں. اور PTI کی جو جنون لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پیراشوٹر کو لا رہے ہیں تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وجہ سے یہ کبھی عدالت کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی بل لا رہے ہیں کہ بھائی شو آپ ہیڈ سے ہونا چاہیے. آپ تو ایک سیکنڈ بینش, نہیں بینش مجھے 10 سیکنڈ دے دیں صرف. کر لیں پورا کر لیں. میں پورا کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ گانے چلا رہے تھے کہ پاپ چلی, شپاپ چلی اور تحریک انصاف چلی, یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے فرشتوں کو ٹکٹ دیے ہیں, باقی تو سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. صرف تحریک انصاف میں جو لوگ آ گئے ہیں وہ ایمان کے پتلے ہیں.
تو آپ کے پچھلے الیکشن میں بھی 22 لوگوں نے، آپ کہہ رہے ہیں، نیزی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچا تھا پی ٹی آئی کا، اور اس بار پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ایسی منڈی لگے گا پی ٹی آئی کا، جیسے ٹیپر اور ٹماٹر بکتے ہیں ایسے پی ٹی آئی والے بکیں گے. یہ ان لوگوں کو خطرہ ہے. I'll give you a fair chance. I'll give you a fair chance. I'll give you a fair chance to defend. مجھے پلیز پی ایم ایل این کو شامل کرنے دیں، بڑی مہربانی آپ کی. قیصر شیخ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں پی ایم ایل این آپ سے آ کے آبویسلی آپ کا موقف جانوں گی. کل جو ایک بڑی امپورٹنٹ آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ، کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی عالیہ حمزہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، ویری آنریبل اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ویری آنریبل قیصر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. قیصر شیخ صاحب، پہلی سیگمنٹ کی پوری ڈسکشن آپ کے سامنے ہے، اسی کو جوڑتے ہوئے اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل ذرائع کے اعتبار سے جو ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر میں، جس میں یہ طے کیا گیا کہ 4 فروری کو جو پی ڈی ایم کی ایک بڑی میٹنگ ہے، اس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے یہ کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو کنونس کر سکے لانگ مارچ پہ اور استعفوں کی بات پر. سر، جو 2 بڑی خبریں آئیں جو میں نے چٹان صاحب سے بھی پوچھی ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو مستقل ضمانت ہوئی ہے. ان دونوں خبروں کے بیک گراؤنڈر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کو منا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینیش، سب سے پہلے تو میں حیران ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہمارے یہاں ہوتی ہے، اب عالیہ میری کولیگ ہے اور میری عزیز ہے، بات مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح اتنی ہمت کر لیتے، ان کے پاس کیا ہے؟ یعنی خود سن رہے ہیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے کس طرح کنڈیم کیا ان فنڈز کو، اور اب وہ ان کی سپورٹ کر. میں حیران ہوتا ہوں کس طرح یہ کر لیتے ہیں. اور ایسے پروگراموں کا پھر فائدہ کیا کہ آپ ان کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے اور اس کو ابھی وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. تو یہ اب بتائیے نا، میرا چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں 2 حلقے، ایک ہمارا حلقہ ہے پی ایم ایل این نے سیٹ جیتی اور ایک پی ٹی آئی نے سیٹ جیتی. اب وہ سارے کے سارا ڈیولپمنٹ 50 کروڑ روپے وہ ہمارے چنیوٹ کے اس حلقے میں تو لگ رہا ہے، لیکن چنیوٹ کے دوسرے میرے جو حلقہ ہے جو چنیوٹ شہر کا تعلق ہے جس سے، اس میں 1 پیسہ بھی نہیں لگتا. تو یہ ایک اچھی خدمت کر رہے ہیں، یا تو مان لینا، کم از کم اتنا تو ہمت کریں کہ ایکسیپٹ کریں ایک بات. اب اگر ہم جھوٹ ہی بولیں گے آپ کے پروگراموں میں، تو ان پروگراموں کا کوئی عوام کے سامنے کوئی افادیت رہ جاتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، وہ میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا اور میرے نالج میں نہیں ہے، ابھی آپ ہی بتا رہی ہیں جو کچھ میں نے سنا. لیکن دیکھیے، ہم ضرور، ہماری تو پارٹی کی یہ سٹینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام پی ڈی ایم کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور کیونکہ پیپل پارٹی مین کمپوننٹ ہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے اپنا یہ بات جو انہوں نے پیپل پارٹی نے کہی ہے کہ نو کانفیڈنس کی موو، یہ بھی جو پی ڈی ایم کا شروع سے بیانیہ ہے اس میں یہ شامل تھی بات. تو یہ ایک دوسرا، ہر پارٹی کا اپنا اپنا سٹینڈ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا دیکھیں نا، ہماری پارٹی سینٹرل آف دا رائٹ پارٹی، جبکہ پیپل پارٹی ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے. ٹھیک ہے، ایک الائنس آپس میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے خیالات میں بڑا فرق ہے، ہماری سوچ میں بہت فرق ہے ہماری پارٹیوں کی، وہ اپنا اپنا سوچ ہے. تو آج جو میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم کی، اس میں تمام پارٹیاں جو مشترکہ بیانیہ اس پہ کوشش کریں گی کہ بیٹھ کے، اور ہماری نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ جا کے دھرنا دینا چاہیے یا استعفیٰ دینا چاہیے. وہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی چیزیں ساری تھریڈ بیئر اپنی پارٹی میں بھی ڈسکس ہونی چاہیے. اور ہماری پارٹی کی تو اچھی بات ہے کہ ہم ہر اپنا جو اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے اپنے ایم این ایس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور جو بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ رائے دیتا ہے. پھر فیصلہ تو چلو جس طرح ہوتا ہے لیڈرشپ کا، وہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن اچھا شیخ صاحب، برا مت مانیے گا، آپ بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، بڑی سینسیبل اور لاجیکل گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اور پہلے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پلیز اس سوال کے اوپر برا مت مانیے گا اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ نون لیگ کو مل کیا رہا ہے، نون لیگ کو حاصل کیا ہو رہا ہے. مطلب پیپلز پارٹی کو جو حاصل ہو رہا ہے، چٹان صاحب کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ تو چلے نظر میں آ رہا ہے نا، کہ مستقل بنیادوں پر ضمانت ہو گئی. اب یوسف رضا گیلانی صاحب اوبیسلی ایک بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں، پنجاب سے ہیں، لیکن اسلام آباد سے ڈیفینیٹلی چیئرمین سینٹ کے لیے جا رہے ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے، وہ آپ سب لوگوں کو، پورے پی ڈی ایم کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر ایسے مشترکہ کینڈیڈیٹ منا بھی لے گی. لیکن پی ایم ایل این کو کیا مل رہا ہے؟ پی ایم ایل این کہاں ہے؟ وہ تو پی ڈی ایم میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اوور شیڈو ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے.
آپ विनेश दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि पीपल पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और ये भी जैसे आपने सुना, और वो उनका जो पार्टी का जो बयानी है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टेक है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, ना कुछ मिल रहा है और ना कुछ हमारे पास है, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि जो असूल आइन के मुताबिक मैं आ रही हूँ आलिया, आइन लेकिन कंप्लीट दस्तूर के मुताबिक काम को हम देखें ना, आप ही खुद बता दीजिए कि ये जो मिल रहे हैं 50-50 करोड़, हमारे तो किसी एमएलए को नहीं मिल रहे, वो जो अवाम है ना इनके लिए है जो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पीपल पार्टी ने बहुत अच्छा किया। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में तमाम एमएनएस को उनके हलकों में लगा, जो उसके लिए अच्छी बात है ना, उसको हम सराहेंगे नहीं। हमारे वक्त में भी यही हुआ कि हमने हमारी नून लीग ने अपने अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए फंड दिया, हालांकि ये अवाम तो सबकी है। ये मुझे समझ ही नहीं आती कि ये क्यों अगर लगना चाहिए। ठीक है शेर साहब, मैं वापस आऊंगी सर आपके पास सेकंड राउंड में। एक रिवायत जो मैं देख रही हूँ शोज में, एटलीस्ट मेरे शोज में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पीपल्स पार्टी की तारीफें ना सिर्फ पीएमएलएन कर रही है बल्कि हुकूमत भी एक कंफर्टेबल जोन में पीपल्स पार्टी के साथ नजर आ रही है। आलिया हमजा साहिबा, आई नो यू वांट टू रिस्पॉन्ड डेस्परेटली, लेकिन मैं फिर भी सवाल अपना सामने रखूंगी, वक्त कम है। मुझे नहीं पता फंड्स के ऊपर आपकी जो भी लॉजिक है मैं उससे कन्विंस नहीं हूं, लेकिन ये जो आप अजमत सईद साहब जो हैं, जो कि एक कमीशन को हेड कर रहे हैं, उनके लिए जो 2 पुलिस गाड़ियां, 4 कमांडोज, 2 गनमैन और 1 मोबाइल जैमर, जो कि टेम्पररी तौर पे कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली ये कमीशन बना है ना, अपना काम करेगा, उसके बाद कमीशन खत्म हो जाएगा, जब वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, अपना फैसला दे देगा, उसके बाद इस कमीशन की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके लिए इतना खर्चा, और दूसरी तरफ आपके पास स्कूल बसेस के लिए पैसे नहीं है, ये तो आपकी प्रायोरिटीज है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहले तो मैं सारी बातों का जवाब दे दूं और जस्टिस अजमत सईद वाली बात पर मैं जरूर आना चाहूंगी। देखिए मेरी एक बात सुने, कंफर्टेबल जोन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो सबको यहाँ पर माननी चाहिए कि जिस तरह से जरदारी साहब ने मरियम बीबी से पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं, मरियम बीबी से गड़ी खुदा बख्श के अंदर माथा टिकवाया और उसके बाद ऐसी ठोकर मारी है कि क्या कहने उनके, इस बात पे तो मैं वाकई दाद देनी बनती है, कुछ कहें या ना कहें। लेकिन आ जाए, देखें मेरी बात सुने, बड़ी खुली डुली बात है इसमें, मैं तो सीधी सी बात करूंगी कि जो वो कर सकते थे उन्होंने पूरा बदला लिया है, अपने टाइम पे लिया है। जो नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ किया था उन्होंने पूरा बदला लिया है, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल पूरे हैं, मतलब क्योंकि चोरी चकारी भी इकट्ठी करते हैं, डकैतियां भी इकट्ठी करते हैं, तरीका वारदात भी इनको पता है, इसलिए इकट्ठे हैं। फिर यहाँ पर बात हो रही थी, बिनिश चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी था, आपको भी पता है, नवाज शरीफ साहिबा बेनजीर साहिबा ने नवाज शरीफ साहब बेनजीर साहिबा ने साइन किया था। 23 नंबर उसकी क्लॉज थी। 23 नंबर क्लॉज क्या कहती थी? वो यही कहती थी कि सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से आएगा। आज आप तमाशा देख लें, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करती, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई, यहाँ पर यहाँ तक आ गया, अभी मेरे जो कोलीग बैठे हैं मेरे साथ, इन्होंने कहा जी हॉर्स ट्रेडिंग। बिलोचिस्तान की हुकूमत किसने गिराई? बिलोचिस्तान के एमपीएस किसने खरीदे? केपीके के एमपीएस किसने खरीदे? ये नौसरबाजी की किसने? इन्होंने कहा ना न्याजी, नौसरबाज कौन था जो जाकर केपीके में 20 एमपीएस की बोलियां लगा रहा था? आज भी ये नौसरबाजी है, ये जमीर की अदालत में कैसे जवाब देंगे? मंडी तो ये लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए हम मानते हैं हमारी हर चीज सेनेट पर जाकर रुकती थी, आज भी हम ये कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो ऑफ हैंड्स होगा, जिस पार्टी के जितने हैं उसको उतने मिल जाएंगे। एमक्यूएम की 2 सीटें ये यहां से सेनेट के लिए ले लेते हैं सिंध से, बिलोचिस्तान की हुकूमत गिरा के एमपीएस को मिलवाकर अपने सेनेटर्स यहां बनाते हैं। आज मुझे ये बताएं, ये किस मुंह से यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने? क्या इनकी मेजॉरिटी इस सारे इलेक्शन के बाद सेनेट के अंदर होगी? धांधली यहीं से शुरू होती है, हॉर्स ट्रेडिंग यहीं से शुरू होती है। इसको खत्म करना और उस चीज जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो इनके सारे वो बड़े साइन करके गए थे, आज वो कहां पर है? मेरी एक बात सुने, यहां पर बात हुई हमने जो वादे किए, फाटा का जितना दर्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को था, फाटा कहना इस ज्यादती है उसके साथ, वो केपीके का हिस्सा है। 100 अरब रुपया हमने अपने हिस्से से दिया, सिंध ने मना कर दिया, और 100 अरब आर्मी वालों ने अपना पेट काटकर फाटा के लिए, आज जो वहां पर सुकून है, आज जो वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, हर उस चीज को, फैक्ट्स को एप्रिशिएट करना चाहिए। अब बात 50 करोड़ की रट लगाई हुई है। मेरी एक बात सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन के वेट मैं उसको मैं जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को फंड दिए गए, वो चाहे चिन्योट 1 में लगाए या चिन्योट 2 में लगाए, आप अपनी स्कीमें लेकर जाएं। सियालकोट में मैंने इनके एमएनएस को बैठे हुए देखा एडमिनिस्ट्रेशन
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور وہ اپنے کام بھی کروا رہے ہیں. ایون جب کووڈ کا زمانہ تھا, احساس پروگرام تک ان کے کہنے کے اوپر یہ دیکھا گیا. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کے کمشنرز, آپ کے ڈیپٹی کمشنرز, آپ کی بیوروکریسی کو اسکیمیں جائیں گی, ان اسکیموں کے تحت کس کی گلی پکی ہونی ہے, کہاں پر کھمبے لگانے, کہاں پر گیس کے کنیکشن دینے, کہاں پر صحت کارڈ دینے. ہم یہ اگین وہی والی بات ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, ان کے مائنڈ سیٹ میں یہی تھا جو ہمارے بڑے کرتے رہے وہی خان صاحب کریں گے. اب آ جائیں جسٹس عظمت سعید کے اوپر. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ان کا مقابلہ ہے مافیا سے. پھر میں بار بار جو یہ مافیا کرتی ہوں نا, انہوں نے پالے قبضہ گروپ, انہوں نے پالے رسا گیر, انہوں نے جتنے مجرم تھے نا انہوں نے اپنی جماعتوں میں اکٹھے کر لیے, اور اب ان جماعتوں میں اکٹھے کر کے انہوں نے ایک ایسا مافیا کریٹ کر لیا جو کبھی ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے, آٹا چوری بھی کرتا ہے, چینی چوری بھی کرتا ہے, کہیں پر اومنی گروپ کے اس سے وہ چینی کی شوگر ملوں پر قبضے بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ براڈ شیٹ جیسی کیس آتا ہے نا, تو جسٹس عظمت سعید چاہے مجھے پکڑے, میری پارٹی کے کسی بندے کو پکڑے, اس وقت اس مافیا سے ان کو ڈر ہے. اور ہم تو مافیا سے پروٹیکشن دے رہے ہیں. عظمت سعید صاحب کا مافیا سے مقابلہ. I got the point. I have to take a break. I'm sure کہ چٹان صاحب نے جو ہے پورے پوائنٹرز لے لیے ہوں گے. بریک کے بعد واپس آؤں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے اس ایشو کے اوپر obviously ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. We'll be back in a bit. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود کیسر شیخ صاحب, اخونزادہ چٹان صاحب اینڈ عالیہ حمزہ صاحبہ. چٹان صاحب, جوڑ توڑ سینٹ انتخابات, پائنیئرز تو آپ ہی ہیں نا, جماعتیں آپ ہو گئی, پی ایم ایل این ہو گئی. آپ اپنا جواب دیجئے. صادق سنجرانی کبھی منظور ہے کبھی نامنظور ہے. بات تو ویسے پاکستان تحریک انصاف نے پتہ ہے کی ہے, آپ ہی لوگوں نے ان کو یہ طریقے سکھائے ہیں. دیکھیے جی, سیاست جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے گیم ہے, اور سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آج کا دوست کل کا دشمن اور کل کا دوست آج کا دشمن. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پوزیشن چینج ہو جاتا ہے تو پوزیشن کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب جب پریس کانفرنس کرتا تھا تو جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. بہت ساری تصویریں, یہ سارا سب کچھ, یہ شاہ محمود قریشی. تو اس ٹائم پہ حکومت کے خلاف ہم متحدہ تحریک چلا رہے تھے. اب ہم اپوزیشن میں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے, ہم حکومت کے خلاف, ان کے اقدامات کے خلاف متحدہ جدوجہد کریں گے. اور حکومت بھی ایسا کوئی پارسا نہیں ہے. انہوں نے جو الطاف حسین کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو کہا تھا, آج دیکھ لیں وہ ان کے ساتھ ہے. جو چودھریوں کے بارے میں بیانات ہے وہ آپ کے سامنے, شیخ رشید کے بارے میں جو بیانات ہے وہ آپ کے سامنے, آزاد ممبران نہ لینے کا جو بیانات ہے وہ آپ کے سامنے, کہ جب الیکشن ہو گیا ابھی عالیہ تو کہہ رہی ہے نا کہ یہ داندلی کر رہے ہیں اور چانگا مانگا کر رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ ٹکٹ جو آپ لوگوں نے دیا تھا, آپ لوگوں نے کتنے سیٹ نکالے تھے, اور پھر ایک ایک بٹیر کو جو پکڑتے تھے محکمہ زراعت اور وابڈا والے, اور اس کو جہانگیر ترین کے پنجرے میں ڈال کے اور بنگالا آتے تھے اور اس کے گلے میں مفلر ڈالتے تھے, وہ کیا تھا؟ وہ کیا ہارس ٹریڈنگ نہیں تھا؟ تو یہ سارا سب کچھ یہ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا تھا. بھائی ہم کو تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹسکو کے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ٹھیک تھا, اس لیے آپ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ لوگ ہمارے پیچھے آ رہی ہیں. اور عالیہ تو عجیب بات کرتی ہیں, کہتی ہے کہ یہ فنڈ جو ملے گی یہ حکومت اور آفیسرز کے تھرو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو فنڈز مل رہے تھے تو ہم بیگ لا کے اور خزانے میں رکھ کے اور خزانے میں اس کو نوٹوں سے بھر کے اور وہ لے جاتے تھے. بھائی وہی طریقہ ہمارا بھی تھا جو طریقہ آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ پیسے حکومت کی طرف ہی جاتے ہیں, لیکن جو عمران احمد نیازی صاحب ہے وہ کینٹینر پہ کھڑے ہو کے اور کہتے تھے کہ یہ جو داندلی ہے اور یہ جو کرپشن ہے اس کا بنیاد یہ ترقیاتی فنڈ ہے. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے, اس کے لیے بلدیاتی سیٹ اپ ہے. بلدیاتی الیکشن سے تو آپ لوگ بھاگ رہی ہیں. اگر آپ کو عوام کا اتنا فکر ہے تو اس کام کے لیے بلدیاتی الیکشن کرائے. بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے کے پی کے میں؟ بار بار سپریم کورٹ نے کیا کہا, کل پرسوں جو بلایا تھا الیکشن کمیشن کو,
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین سے احکامات نہیں لیتے ہیں, آپ کسی اور سے لیتے ہیں. تو اگر عوام کو آپ کا اتنا فکر ہے, آپ عوام کو فنڈز دینا چاہتے ہیں, تو جا کے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کرے, اور بلدیاتی الیکشن کے ذریعے انہوں نے جو ابھی بات کی, تو بھائی بتائیے پارلیمنٹ میں کتنے لوگ تھے, آپ نے کتنے لوگوں پہ کیس چلایا. یہ سیاسی انتقام ہے, اس کو احتساب نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو بلڈ شیٹ ہے, یہ تو نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ اس کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیب کیسا ادارہ ہے, اس کو کس طریقے سے چلایا ہے, حکومت کس طرح اپنے نمائندوں کو نکالتے ہیں, حکومت کس طریقے سے پساتے ہیں. تو یہ چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف. لانگ مارچ پر, استعفوں پر کنونس نہیں کر پائیں گے تو کیا راہیں جدا ہو جائیں گی؟ کیا سٹیٹس ہوگا پی ڈی ایم کا, کیا سٹیٹس ہوگا متحدہ اپوزیشن کا؟ بنش صرف ایک سیکنڈ مجھے دے دے. جی لے لے, ایک سیکنڈ. جو بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کا, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ ہوگا. اور ابھی تک ہم نے جو شیڈول بنایا تھا اس پہ ساتھ چل رہے تھے. ہم آئین کی بحالی کے لیے, اچھا نا چٹان بھائی, آپ پی ڈی ایم میں بھی نون لیگ کو ڈکیٹ کریں, یہاں شو میں بھی آپ نون لیگ کا ٹائم نہ لیں. ایک سٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے, اور جرنیلی میڈیا جو مرضی کرے, ہم ایک پیج اور ایک سٹیج پہ ہے. یہ دیکھیں, یہ اب آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جی شیخ صاحب, اٹس یور ٹرن ناؤ. یہ الزام ہے نا, آپ الزام ہم پہ لگا رہی ہے بھائی. یا تو بتائیں کہ ابھی تک ہم نے پی ڈی ایم کے کسی فیصلے کے خلاف ورزی کی. جی شیخ صاحب. جی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم متحدہ ایک موومنٹ کر رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ہم کنونس کر لیں گے یا پیپل پارٹی ہمیں کنونس کر لے گی. لیکن یہ تو ایک مشترکہ فیصلہ, یہ میں آپ کو یقین دلاؤں, جو فیصلہ ہوگا کل, جو فیصلہ ہونا ہے, میٹنگ ہونی, ہمیں پورا یقین ہے کہ ساری پارٹیاں 10 کی 10 پارٹیاں متحدہ ہو کر چلیں گی, اور جو بھی موومنٹ بنے گی, جو بھی ڈیسیژن ہوگا, سب کے مشترکہ رائے سے ہوگا. میں پھر یہ عالیہ کے بات پہ آتا ہوں. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر حلقے کو دیں گے. کیا یہ حلقہ وائز, یہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریشن کو دیں گے, تو کیا یہ ایم این اے کے حلقہ وائز یا ایم پی اے کے حلقہ وائز دے رہے ہیں, یا ویسے ایڈمنسٹریشن کو دے رہے ہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. بہت بہت شکریہ آج کے لیے تینوں مہمانوں کا. آپ لوگوں سے منڈے کو ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.